वेलकम टू यास्मीन्स ऑडियो नॉवेल्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नॉवेल्स को लाइक शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ साथ फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की नॉवेल की जानिब, जिसका नाम है ऐन शक्ले कल्ब। इस नॉवेल को तहरीर किया है गौहर इलियास जलाली ने। अहमद जब नासिर के पीछे ईमान के घर की दहलीज पार करता है तो उसे दिल की बरसों पुरानी ख्वाहिश डसने लगती है। एक दिन में सबके सामने इसके घर में दाखिल होऊंगा, उसके घर का चप्पा चप्पा देखूंगा, महसूस करूंगा जहां वो चला करती थी, हंसती थी, सांस लेती थी। लेकिन ये ख्वाहिश कुछ इस अदा से पूरी होगी, ये तो कभी उसने सोचा भी नहीं था। मगर दाखिल होने के बाद जब वो मोतिये के पौधे के पास से गुजरता है तो हाथ खुद ब खुद उस हिस्से को महसूस करने के लिए उठ जाते हैं जो बाहर गली के बजाय अंदर सहन में हरा भरा मोतियों के फूलों से सजा हुआ था, और उसकी ये ख्वाहिश भी आध अधूरी जैसी पूरी हो जाती है। डावाडोल होते दिल के साथ जब अहमद नासिर की रहनुमाई में एक कमरे का दरवाजा खोलकर दाखिल होता है तो उसकी पहली नजर निकाह ख्वाह पर पड़ती है, जो सर झुकाए निकाह नामे का रजिस्टर मेज पर रखे खामोशी से बैठा हुआ था। उसके दाएं जानिब चेहरे पर खुशी सजाए वसीम और उनके बाएं जानिब नसीर अहमद परेशान और गुस्सा छुपाए बैठे नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही निकाह ख्वाह सर उठाता है तो अहमद को झटका सा लगता है, क्योंकि वो निकाह ख्वाह कोई और नहीं बल्कि हाफिज जी का होनहार शागिर्द और कायम मुकाम छोटे हाफिज जी यानी दाऊद होते हैं। और इस वक्त अहमद के जहन में हक बाहू के अल्फाज हाफिज दाऊद ही के तर्ज में गूंजने लगते हैं। इश्क सलामत रख मिठिया बाहू, मैं ईमान हूँ देवा दुहाई हूँ। ईमान अहमद वल्द नसीर अहमद, क्या आपको वसीम अहमद वल्द मुनीर अहमद के साथ बाशमूल 1 लाख रुपए हक महर निकाह कबूल है? हाफिज दाऊद निकाह का आगाज करते हुए पूछते हैं तो उस वक्त कमरे में मौजूद नसीर अहमद, शहनाज बेगम, फायजा, नसरीन, ईमान की होने वाली सास और चंद और लोग हमतन गोश कबूल है के अल्फाज सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लेते हैं। नहीं, मुझे अहमद रजा मेरे सरजी के सिवा किसी और से निकाह कबूल नहीं। ईमान के दिल में आया कि जोर से चिल्लाकर सब कह दे, मगर खामोश रहती है। तो हाफिज दाऊद वक्त जाया किए बगैर एक बार फिर अपना सवाल दोहराते हैं। दूसरी बार फिर ईमान के यूं खामोश रहने पर वहां पर मौजूद सभी लोगों को बेचैनी और घबराहट होने लगती है। तो नसीर अहमद शहनाज बेगम को और शहनाज बेगम नसरीन को आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं। तो फायजा आगे बढ़कर ईमान के कान में कहती है, तुम सरजी के लिए खामोश बैठी हो और वो बैठक में वसीम भाई के साथ बैठे तुम्हारी हाँ का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही ईमान एकदम से हैरानगी और बेयकीनी के आलम में फायजा के चेहरे की तरफ देखती है, जहां उसे सच्चाई की तलखी के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। मगर उसके बाद जो ही वो कुछ कहने के लिए हाफिज दाऊद की तरफ देखने लगती है तो ठीक उसी लम्हे अहमद उसे कमरे में दाखिल होता हुआ नजर आता है। तो यकीन का महल कांच के टुकड़ों की तरह छन छन टूटता हुआ उसकी रूह में पैवस्त हो जाता है। ईमान अहमद वल्द नसीर अहमद, क्या आपको वसीम अहमद वल्द मुनीर अहमद के साथ बाशमूल 1 लाख रुपए हक महर निकाह कबूल है? हाफिज दाऊद तीसरी और आखिरी बार जल्दी से पूछते हैं। तो ईमान अहमद की आंखों में देखते हुए आंसुओं की बरसात के दरमियान कबूल है कहते हुए लरसते हाथों से अहमद को ही देखते हुए दस्तखत कर देती है। अब लड़की की तरफ से गवाहों के दस्तखत दरकार हैं। हाफिज दाऊद ने कहा तो उनके बाएं जाने बैठे नसीर अहमद ने दस्तखत करके अभी निकाहनामा का रजिस्टर नासिर की तरफ बढ़ाया ही था कि शहनाज बेगम सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक कमरे में दाखिल होती हैं। नासिर बेटा जल्दी चलो, नसरीन की तबीयत खराब हो गई है। नासिर ने अहमद की तरफ देखा और तेजी से नजरें चुराता हुआ बाहर निकल गया। कुछ नहीं, थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है, परेशानी की कोई बात नहीं, शहनाज बेगम ने कहा। अहमद बेटा, नासिर की जगह तुम खुद ही अपने फांसी नामे पर दस्तखत कर दो। शहनाज बेगम ने कहा तो कुछ और ही था, मगर अहमद को कुछ यूं सुनाई दिया।
احمد نے ایمان کا تحفے میں دیا ہوا گولڈن پین جو ہر وقت اس کی جیب میں دل کے قریب ہی رہتا تھا نکال کر پہلا دستخط کیا تو دل میں طوفان سا ببھر ہو گیا جو شاید محبت کی نشانی کا دھڑکنوں سے جدا کرنے پر مچل گیا تھا۔ اب ایک یہاں بھی کر دیجئے، حافظ داؤد نے صفحہ الٹتے ہوئے انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ سر جی پلیز ایسا مت کریں، میں آپ کی منت کرتی ہوں۔ دوسرا دستخط کرتے وقت احمد کو روتی پاؤں پکڑتی ایمان کی آواز کانوں میں گونجتی ہے تو ان کے ہاتھوں میں لرزش ہونے لگتی ہے، لیکن جس کا وہ فیصلہ تو ہو چکا کہ تکرار سے ختم کرنے کی کوشش میں پین پر اپنا دباؤ بڑھا دیتے ہیں۔ اب آخری دستخط یہاں کر دیجیے، حافظ داؤد نے خود پر قابو پاتے ہوئے آرام سے کہا۔ سر جی پلیز، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی، مجھے محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا نہ دیں۔ میں ساری زندگی آپ کی داسی بن کر رہوں گی، نہ شکوہ کروں گی اور نہ شکایت کروں گی، لیکن پلیز آپ کو خدا کا واسطہ ایسا مت کریں۔ محبت کی ماری ایمان کی بے بسی لاچار اور آنسوؤں میں نہائی ہوئی آواز سنائی دینے لگتی ہے تو ہاتھوں کی لرزش کسی بوڑھے اور لاغر شخص کی طرح باقاعدہ کانپنے میں بدل جاتی ہے تو اس وقت والدہ کا بیمار اور خاموش وجود اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، جس پر حافظ جی کے الفاظ عشق عاجزی سے شروع ہوتا ہے اور عاشق کے وجود کو شہادت گواہی بنا کر اس سے قربانی مانگ لیتا ہے۔ قربانی 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 کی آندھی اس کے حواس چھین لیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسا پین دباؤ برداشت نہیں کر پاتا اور آخری دستخط کے اختتام پر ٹوٹ جاتا ہے۔ ہینگ ٹل ڈیتھ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا بات ہے گڑیا، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ سریا بانو نے پوچھا۔ امی پتہ نہیں کیوں آج میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، گڑیا نے سمجھ نہ آتے ہوئے بتایا۔ اللہ رحم کرے، سریا بانو نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ آیت الکرسی پڑھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گڑیا کچھ سوچتے ہوئے خاموش ہو جاتی ہے، لیکن پھر ایک دم سے بولی، امی مجھے جہلم جانا ہے۔ جہلم؟ ابھی؟ جی، لیکن تم آج ہی تو آئی ہو، سریا بانو نے قدرے حیرت سے کہا۔ ابھی کچھ دن تو گزار لو ہمارے ساتھ، پھر چلیں گے جہلم بھی۔ اتنے میں جبار علی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر داخل ہوتے ہیں۔ کون جہلم جا رہا ہے؟ آپ کی لاڈلی ضد کر رہی ہے، سریا بانو نے جواب دیا۔ ہاں تو پھر ٹھیک ہے، چلے چلتے ہیں، جبار علی نے گڑیا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ لیکن بابا مجھے ابھی جانا ہے، گڑیا نے بےتابی سے کہا تو جبار علی کلائی پر باندھی گھڑی دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ بیٹا اس وقت تو کافی رات ہو گئی ہے، لیکن وعدہ کل صبح چلیں گے۔ اچھا پھر صبح صبح، گڑیا نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا تو جبار علی نے اپنی لاڈلی بیٹی کی خواہش سمجھتے ہوئے حسب معمول اس کی خوشی کو عزیز جانا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری خوشی۔ مبارک ہو کی صداؤں سے کمرہ گونجنے لگتا ہے۔ اس وقت کمرے میں موجود سبھی لوگوں میں سے سوائے حافظ داؤد کے کسی کو احمد کے دل پر گزری قیامت کی سرگوشی تک نہیں ہوتی، اور جن کو ہوتی ہے وہ اپنے ہی عذاب اور قیامت کے ٹل جانے کی خوشیاں سنا رہے ہوتے ہیں۔ احمد اپنی ہی لاش اٹھائے بوجھل قدموں اور ہارے ہوئے جواری کی طرح سر جھکائے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے لیے بیٹھک سے بیرونی گیٹ تک کا راستہ کسی تپتے صحرا کو ننگے پاؤں اور پانی کی ایک بوند کو ترستے خلق کی مانند طے کرنے کے مترادف ہوتا ہے، لیکن بیرونی گیٹ پر پہنچ کر وہ آخری بار مڑ کر اس در و دیوار کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے جس کو وہ 2 سال تک اپنے گھر کی چھت پر سے ہر روز دیکھا کرتا تھا، جہاں صرف اور صرف اس کی ایمان رہتی تھی، لیکن یہ سوچ کر کہ اب وہ اس کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پائے گا، جس کو دیکھنے کے لیے وہ گھنٹوں گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر کھڑا رہتا تھا، تو بے اختیار شب بخیر ایمان کہتے ہوئے اس کی آنکھ سے 2 آنسو بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ ایمان کے گھر کی چوکھٹ پر قربان ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی لمحے جب احمد اپنی سزا اپنے ہاتھوں لکھ کر باہر نکلتا ہے تو ایک مجذوب حق ہے وہ حق ہے کی صدائیں لگاتا جہلم شہر میں داخل ہوتا ہے۔
किसी भी घर का मेन दरवाजा किसी बड़े बुजुर्ग की तरह उस वक्त खुशी और सुकून महसूस करता है जब उस घर के मकीन रात सोने से पहले उसको अंदर से अच्छी तरह बंद करके इत्मीनान भरी नींद सोते हैं। मगर उस घर का दरवाजा भी आज बेचैनी और बेसुकूनी की वजह से बार बार घड़घड़ाहट की आवाज निकाल कर अहले घर को मुत्तला करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसे क्या खबर थी कि आज के बाद उसे मुतमईन करने के लिए इस घर का कोई फर्द उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाएगा। रात गए यूं ही सुनसान सड़कों पर घूमने के बाद जब अहमद घर दाखिल हुआ तो दरवाजा बंद किए बगैर जन्नत बीबी के कमरे की तरफ बढ़ गया। आ गया तू बेटा। जन्नत बीबी की निगाहें भी दरवाजे पर ही लगी होती थी। जी, ये कहते हुए अहमद बिस्तर पर टेक लगाकर बैठी जन्नत बीबी के पास ही बैठते हुए पूछता है, आप अभी तक सोई नहीं? नहीं, जन्नत बीबी ने धीमे लहजे में कहा। आप ही का इंतजार कर रही थी। अंधेरा क्यों किया हुआ है? मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। अहमद का खुद अपना भी दिल नहीं चाह रहा था रोशन करने को, मगर वालदा का ख्याल करते हुए अभी उठने ही वाला था कि जन्नत बीबी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रहने दो बेटा, अंधेरे में पर्दा रह जाता है। अहमद उनकी बात समझकर खामोशी से उनके पास ही बैठकर आराम से उनके पांव दबाने लगता है। निकाह हो गया है? थोड़ी देर के बाद जन्नत बीबी ने सवाल किया तो दर्दान के लहजे में आया था, मगर वो हौसलामंद औरत उस पर भी काबू पाने की कोशिश कर रही थी। सवाल सुनते ही अहमद के चलते हाथ कुछ पल के लिए रुक गए, मगर उसने फौरन खुद पर काबू पाते हुए बस इतना ही कहा, जी, इसका मतलब है तुमने ईमान की शर्त पूरी की होगी। जन्नत बीबी ने खुद से कलाम करते हुए कहा, आज मुझे मालूम हुआ कि आपके बाप और मैंने 11 साल आजमाइश में क्यों गुजारे। फिर थोड़ी देर की खामोशी के बाद जन्नत बीबी ने कहना शुरू किया, बेशक खुदा ही हिकमत वाला है, मगर जिनके वालिदैन औलाद की आमद से पहले ही उनकी परेशानियां और आजमाइशों से गुजर जाते हैं, उनसे बड़े खुशनसीब क्यों नहीं। लेकिन शायद हम ही आजमाइश में पूरे नहीं उतर सके जो ये आजमाइश तुम्हें विरासत में मिली। अहमद के पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं था सिवाय अपने आंसुओं को पीने के। हमें माफ कर देना बेटा, हमारी ही किसी गलती या जल्दबाजी की सजा तुम्हें चुकाना पड़ी। अहमद भी ममता की ठंडक में दिल में भड़कती आग से बेनियाज शायद पूरी जिंदगी सोया रहता, मगर सुबह तकरीबन 10 बजे उसकी आंख गुड़िया के रोने और आहो बका पर खुलती है। पहले तो वो कुछ समझ ना पाया कि ये सब क्या हो रहा है, मगर जैसे ही उसका जहन थोड़ा सा जागा तो दिलो दिमाग में बोचाल सा आ गया और अंदर लगी आग किसी आतिश फिशा में बदल गई। अब ये खुदा ही जाने के कौन सी घड़ी थी। अलबत्ता उसकी माँ जन्नत बीबी उसको सुलाते सुलाते खुद खुली आंखों से अबदी नींद सो चुकी थी। इसको भी आज ही मरना था। शहनाज बेगम ने बड़ी सफाकी से अपने दिल की भड़ास निकालते हुए नसरीन से कहा तो उसे अपने कानों पर यकीन ना आया। अम्मी ऐसा तो ना कहें। नसरीन ने बड़े दुख और कर्ब से यूं इंसान पर हैवानियत को गलबा पाते देख कर कहा, क्यों ना कहूँ। शहनाज बेगम ने नफरत भरी उकताहट के साथ कहा, पहले उसके बेटे ने हमारी खुशियों को आग लगाई और अब माँ ने भी रही सही कसर निकाल दी। शहनाज बेगम के अल्फाज सुनकर तो नसरीन ने बकायदा रोना शुरू कर दिया, लेकिन शहनाज बेगम ने इसकी भी परवाह किए बगैर मजीद कहा, अब ये रोना धोना बंद करो और ये कोशिश करना कि ईमान तक ये मनहूस खबर ना पहुंचने पाए, कम से कम आज के दिन नहीं। इससे पहले कि नसरीन कुछ कहने के लिए लब खोलती, शहनाज बेगम ने हुक्म देते हुए कहा, अब यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ जाकर ईमान को तैयार करो। मैं तेरे बाप से बात करके रुखसती को जल्दी करने का कहती हूँ। इश्क अपना पसंदीदा खून रेज और आतिशी खेल बड़ी मोहब्बत से खेल रहा था। एक ही मोहल्ले में मौजूद 2 घर उस बेपरवाह इश्क की नजरों में थे और दोनों घरों की दोस्तियां जिनका ताल्लुक अहमद से इतना ही गहरा था जितना जिस्म का रूह और सांसों से।
اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اسی لیے احمد غیر متوازن کیفیت میں بیٹھا، نہ کچھ کہہ رہا تھا اور نہ ہی سن رہا تھا۔ ایک گھر میں سفید صفحے بچھانے کے ساتھ ساتھ جبار علی اپنی بہن کی موت کے غم پر آئے چند انسانوں کے کھانے کا انتظام کر رہے تھے، تو دوسرے گھر میں رنگین کرسیاں درست کرنے کے ساتھ ساتھ نصیر احمد اپنی بیٹی کی خوشی میں آئے مہمانوں کے کھانے کا اہتمام کرنے میں کوشاں تھے۔ ایک گھر میں روح سے آزاد جسم کو غسل دینے کے بعد بغیر سلا ہوا سفید رنگ کا لباس پہنایا جا رہا تھا، تو دوسرے گھر میں جسم میں قید زخمی روح کو غسل لینے کے بعد خوبصورت سلائی اور دیدہ زیب فیشن سے ملبوس سرخ رنگ کا لباس پہننے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ بھائی پھپھو چلی گئیں ہم سب کو اکیلا چھوڑ کر۔ گڑیا احمد کے گلے لگ کر روئے جا رہی تھی۔ مجھ سے بھی کچھ نہیں کہا اور اب آپ بھی کچھ نہیں کہہ رہے، کچھ تو کہیں بھائی۔ احمد آنسوؤں کا ایک بھی قطرہ بہائے بغیر آنکھیں پھاڑے زندہ لاش کی طرح ایک ہی نقطے کو دیکھے جا رہا تھا۔ بابا بابا، گڑیا نے پاس سے گزرتے جبار علی کو دیکھ کر کچھ اس دکھ اور کلیجہ پھاڑ دینے والی آواز لگائی کہ جبار علی کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو، اور باوجود ضبط کے بھی ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ دیکھے نا احمد بھائی، اپنی گڑیا سے کیوں نہیں بول رہے؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، پھر یہ مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ احمد گڑیا کے متوجہ کرنے پر جبار علی نے سکتے کی حالت میں بیٹھے احمد کو کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، لیکن احمد نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ احمد، تمہاری ماں اور میری بہن مر گئی ہے، جبار علی نے تقریباً چیختے ہوئے کہا، تو وہاں پر روتے آنسو بہاتے سبھی لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا ہوا ہے بابا؟ کامران بھی اپنے آنسو پوچھتے دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے قریب آ کر پوچھنے لگا، لیکن جیسے ہی ان کی نظر احمد پر پڑی تو اس نے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے اتنا ہی کہا، احمد بھائی تو سکتے، اس کا سکتا توڑنا ہوگا۔ کامران کی بات کاٹتے ہوئے جبار علی نے گھبراتے ہوئے کہا، اگر طویل ہو گیا تو بہت طویل ہو جائے گا بھائی، ایسا نہ کرو، تیری گڑیا اور برداشت نہیں کر سکی۔ گڑیا نے پھر احمد سے لپٹتے ہوئے گریہ زاری کی، لیکن احمد کی حس آہستہ آہستہ اس کا ساتھ چھوڑتے ہوئے شعور کا دروازہ اندر سے بند کر رہی تھی۔ اٹھ احمد، اپنی ماں کے جنازے کو کاندھا دے۔ جبار علی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو انہوں نے روتے ہوئے فریاد کی، لیکن احمد کی طرف سے وہی کاٹ دینے والی خاموشی نے سب کو کاٹ کے رکھ دیا۔ خدایا رحم کر میرے بچے پر۔ ممانی کے لبوں سے ممتا کی دعا جھلکی، بیٹا اگر میں مر جاؤں تو مجھے دفنانے میں دیر نہ کرنا، اور کوشش کرنا کہ تیرے باپ کے پہلو میں جگہ مل جائے۔ آخری گونج جو احمد کے اندر گونجی، جسے اپنی ماں کے منہ سے سن کر وہ تڑپ گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ عقل و شعور کی سرحد پار کر کر جاتا، جبار علی نے زور زور سے 2 تماچے اس کے منہ پر دے مارے، جس کی گرج نے شعور کے بند ہوتے دروازے کو کسی ٹھوکر کی مانند کھول کر رکھ دیا۔ تو احمد نے خالی خالی نظروں سے ان کی طرف دیکھا، مگر پھر بھی کچھ نہیں کہا، اور اٹھ کر اپنی ماں کی مائیت کو کاندھا دیا، جس کی گود میں سر رکھ کر کل رات تک وہ سو رہا تھا۔ جو ہو گیا اسے بھول جانا ایمان۔ فائزہ نے رخصتی کے وقت ایمان کے گلے لگتے ہوئے اچھے اور مخلص دوستوں کی طرح نصیحت کی، میں جانتی ہوں یہ اتنا آسان نہیں، لیکن اب تم پر اور تمہاری سوچوں پر صرف اور صرف وسیم بھائی کا حق ہے۔ ایمان بھی احمد ہی کی طرح سب کی سن رہی تھی، مگر حالت کچھ ویسی تھی جس کی وجہ سے نہ تو وہ کچھ کہہ رہی تھی اور نہ ہی آنسو بہنے کا نام لے رہے تھے۔ لیکن اس بار احمد آگ کی لپیٹ میں اس سے زیادہ تھا، کیونکہ ایمان کو جنت بی بی کی موت کی ابھی تک خبر نہیں لگنے دی گئی تھی۔ البتہ احمد سے آخری بار ملنے یا اس کو آخری بار دیکھنے کی خواہش اب بھی اس کے اندر سلگ رہی تھی۔ ہماری عزت اب پھر تمہارے ہاتھ میں ہے، شہناز بیگم نے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں گزارش کی۔ ہم نے تمہاری شرط پوری کی تھی، اب تمہیں بھی اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھنا ہوگا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ نصیر احمد ایمان سے ملنا نہیں چاہتے تھے، اور ایمان کو بھی اس بات کا ہوش نہیں تھا، کیونکہ جس محبت پر اسے یقین تھا وہی آخری وقت میں دغا دے گئی تھی۔ تو پھر رشتوں کا کیا ہے جو خود نہیں بنائے بلکہ بنے بنائے ملے ہوں، اور خاص طور پر ان رشتوں کا جنہیں خود سے زیادہ کسی بھی رشتے کا احساس نہ ہو، لیکن وقت کی نزاکت کے پیش نظر
نصیر احمد نے ایمان کو گلے لگایا تو اندر کا مہر سرگوشی کے انداز میں بول اٹھا، اس دہلیز کو پار کرتے وقت یہ بات سمجھ کر جانا کہ آج کے بعد تمہارا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں رہا۔ تمہارے لیے باپ مر گیا اور میرے لیے بیٹی۔ ایمان نے یہ سزا بھی ہنس کر قبول کی، کیونکہ عمر قید کی سزا تو اس کی کل رات سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ اب سوائے موت کے کسی اور سزا سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن جو ہی اس نے اپنے ماں باپ کی دہلیز سے باہر قدم نکالا تو ٹھیک اس وقت بالکل اس کے سامنے سے احمد ایک آخری نظر اس پر ڈالتے ہوئے، جس میں نہ اپنائیت تھی، نہ اجنبیت تھی، نہ محبت تھی اور نہ ہی نفرت تھی، بلکہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک میت کو اپنے کاندھے پر اٹھائے خود کسی زندہ لاش کی مانند گزر رہا تھا۔ ایمان کے کانوں میں کلمہ شہادت کے ساتھ ساتھ گڑیا کے رونے اور پھپھو پھپھو کی آہو پکار کے سوا کچھ سنائی نہیں دیا تھا، تو اس کے اندر کا رکا ہوا آنسوؤں کا سیلاب ہر بند توڑ کر بہنے لگا۔ اس لمحے اسے اپنی بے بسی اور اپنے محبوب کو آخری بار دیکھنے کی خواہش کے اس طرح پورے ہونے پر اس کے اندر زخمی اور تڑپتی محبت آخری سسکی لیتے ہوئے وہی محبوب کے چھوڑے قدموں کے نشانوں پر دم توڑ گئی۔ ماموں احمد کہاں ہے؟ ناصر عجیب سے لہجے میں پوچھتا ہے، جس میں ندامت، غم، غصہ اور حیرانگی چھلکتی ہے، مگر جبار علی انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے ادھر ادھر بے بسی سے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، کہاں جا سکتا ہے وہ؟ یہیں کہیں بیٹھا ہوگا، میں کافی دیر سے اسے ڈھونڈ رہا تھا، ناصر نے پریشانی سے کہا، لیکن خالہ جان کو قبر میں اتارنے کے بعد وہ نظر نہیں آیا۔ جبار علی اب پریشانی اور گھبراہٹ میں ایک بار پھر قبرستان سے واپس جاتے لوگوں میں دیکھنے لگتے ہیں تو کامران ان کے پاس پہنچ کر وہی سوال کرتا ہے، بابا احمد بھائی کدھر ہیں؟ کیا مطلب؟ جبار علی اب قدرے غصے میں آ جاتے ہیں، اب تم یہ مت کہنا کہ تمہیں بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ بابا قبر پر مٹی ڈالتے وقت صرف چند لمحوں کے لیے وہ میری نظروں سے اوجھل ہوئے تھے، کامران نے ڈرتے ہوئے کہا، لیکن اس کے بعد وہ بکواس بند کرو۔ جبار علی اپنی اکلوتی مرحوم بہن کی اکلوتی نشانی کے یوں نہ ملنے کی خبر پر برس پڑے۔ جاؤ ڈھونڈو اسے، سر احمد کو میں نے اس طرف گلی میں جاتے دیکھا تھا، ایک نوجوان طالب علم نے ان لوگوں کی بات سن کر ناصر سے کہا تو ایک دم جبار علی بولے، کب؟ جی ابھی 5-10 منٹ پہلے۔ اس نوجوان نے لمحوں کی اہمیت کو منٹوں کے حساب سے بتایا، جب آپ سب لوگ قبر پر مٹی ڈال رہے تھے تو تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ناصر نے اسی پر برستے ہوئے کہا، سر میں سمجھا آپ کو علم ہوگا۔ نوجوان نے مڑ کر اسی جانب دیکھتے ہوئے کہا جیسے وہ گزرے وقت کو واپس لانے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ سن کر نہ جانے کیوں جبار علی جیسا شخص بھی اپنا ماتھا پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آپ پریشان نہ ہو ماموں، ناصر نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے وہ گھر چلا گیا ہو، اللہ کرے۔ جبار نے امید بھری مایوسی سے کہا، اپنے ہی گھر گیا ہو۔ بابا احمد بھائی کہاں چلے گئے؟ گڑیا نے بھائی کی محبت میں تڑپتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا آپ پریشان نہ ہو، مل جائیں گے۔ جبار علی نے گڑیا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تسلی دی، ہم سب اسے ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن بابا شام ہونے کو ہے۔ گڑیا نے خوف زدہ لہجے میں کہا، مجھے تو اب ڈر لگ رہا ہے۔ کیسا ڈر؟ گڑیا کی ماں نے پوچھا، کہیں میں اپنے بھائی کو بھی نہ کھو دوں۔ گڑیا نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے دل کا بوجھ اتارا، بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اس سے پہلے کہ جبار علی کچھ اور کہتے، دروازے پر دستک کی آواز سن کر وہ ایک امید لیے تیزی سے باہر کی جانب چل پڑتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد انہی جھکے ہوئے کندھوں اور سر کے ساتھ واپس آتے دیکھ کر بے چین کھڑی گڑیا سوال کرتی ہے، کون تھا بابا؟ احمد بھائی کا کچھ پتا چلا؟ ناصر تھا، جبار علی نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، کہہ رہا تھا کہ لگتا ہے مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ وہ ناصر بھائی سے نہیں بلکہ خود سے ناراض ہو گئے ہیں۔ گڑیا نے سسکیاں لیتے ہوئے باقاعدہ روتے ہوئے کہا، مجھے اسی بات کا ڈر تھا، لیکن بیٹا ہم تو ہیں نا۔ جبار علی نے دکھ سے کہا، ماں نہ رہی تو کیا مطلب، ماں باپ بھی نہیں رہا۔
احمد ہر چیز سے بے نیاز۔ میرا حیدر علی بادشاہ کے مزار کے واحد داخلی دروازے کے بائیں جانب دیوار سے ٹیک لگائے یوں بیٹھا تھا کہ جیسے وہ اسی کا حصہ ہو۔ ایک ہارا ہوا انسان حال کی تلخ اور کڑوی حقیقتوں سے بھاگ کر ماضی کی خوبصورت اور حسین یادوں میں پناہ لینے کی کوشش کرتا ہے، جو اس وقت احمد بھی کر رہا تھا۔ کبھی ایمان کا ہنستا مسکراتا خوبصورت چہرہ نظر آتا تو کبھی جنت بی بی کا شفیق اور مہربان چہرہ آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا۔ احمد اپنی آنکھیں بند کیے یادوں کے سمندر میں تیر رہا تھا کہ اسے تلخ اور حقیقت کے دریا میں غوطے لگانے کے لیے ایک آواز سنائی دی۔ کہا تھا تجھے کملا بن، فائدے میں رہے گا۔ کچھ الفاظ اور لہجے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو ہر حالت میں اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر لیتے ہیں۔ احمد بھی اسی صحرا کے ماتحت جب الفاظ کی ادائیگی کرنے والے شخص کی طرف دیکھتا ہے تو آہستہ آہستہ ایک جانی پہچانی شکل بنتی گئی، جو ملی تو ایک بار ہی تھی، لیکن اس کا نقش اتنا گہرا ہوگا یہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن تو سیانہ بنا۔ مجذوب نے افسوس کرتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی تو اور کیا کرتا۔ آج کے دن میں یہ پہلے الفاظ تھے جو احمد نے ادا کیے تو تلخیوں کا زہر نمایاں تھا۔ ہونے دیتا جو ہو رہا تھا، مجذوب نے احمد کے سامنے دروازے کی دائیں جانب بیٹھتے ہوئے کہا۔ پہلے جو ہو رہا تھا وہ بھی کیا میری مرضی سے ہو رہا تھا؟ احمد نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر کس کی مرضی سے ہو رہا تھا؟ مجذوب نے سوال کے جواب میں سوال کیا۔ یہ تو تم ہی جانو، احمد نے غصے سے کہا۔ تو مجذوب نے خوش ہوتے ہوئے کہا، تم، یہ ہوئی نا بات، چلو عزت کا بھوت تو اترا۔ کون سی عزت اور کیسی عزت؟ احمد نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ نہیں چاہیے مجھے کوئی عزت اور نہیں کرنی مجھے کسی کی عزت۔ اچھا، تو اب شکایت بھی کرنے لگا ہے؟ مجذوب نے حیرانگی کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ لیکن تمہیں تو بڑا خیال تھا اپنی عزت کا، اسی لیے تو محبت سے بھاگ رہا تھا اور محبت کرنے والی کو دھتکار رہا تھا۔ مجذوب کے الفاظ احمد کو سانپ کی طرح ڈستے ہیں، جن کا زہر سانس لینے میں دشواری پیدا کرنے لگا۔ تو احمد سیدھا ہوتے ہوئے اپنا گریبان پھاڑ کر وسیع کرتے ہوئے کسی پاگل کی طرح سر کے بالوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے الجھاتے دھمکی آمیز لہجے میں بولتا ہے۔ اب کون کرے گا عزت اور کون رکھے گا مجھ سے عزت کی توقع؟ مجذوب بڑے تحمل سے احمد کی حرکت کو دیکھتے ہوئے اس سے منہ پھیر لیتا ہے، مگر کوئی جواب نہیں دیتا تو احمد چیخ پڑتا ہے۔ اب چپ کیوں ہو گیا؟ بتاتا کیوں نہیں؟ میں کسی کو جواب دینے کا پابند نہیں سوائے اس کے۔ مجذوب بڑی قلندرانہ شان سے انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے کہتا ہے، اگر تو پابند نہیں تو اب میں بھی کسی کا پابند نہیں۔ احمد بھی اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہتا ہے، بھاڑ میں جائیں سب۔ مجذوب اس کی بات سن کر پہلے تو مسکراتا ہے، پھر ایک دم جلال میں آ کر گرجتے ہوئے کہتا ہے، سب؟ اب تیرا رہ کون گیا ہے؟ سب کو تو قربان کر دیا ہے اور سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ نام عاشقوں کے سردار جیسا تو خود عشق کا نام لینے کے بھی قابل نہیں۔ دم عشق کا بھرتا ہے اور جب قبولیت کا وقت آیا اپنا منہ بند کر لیا۔ ہر کوئی تجھے سمجھاتا رہا، راستہ دکھاتا رہا، مگر تو عقل کے پنجرے سے باہر نکلا ہی نہیں۔ تیری بہن تیرے سامنے روتی رہی لیکن تجھے ہوش نہیں آیا، اور وہ تیری محبت میں ہر حد سے گزر گئی لیکن تجھے یقین نہیں آیا۔ ماں کی موت کی وجہ بھی کوئی اور نہیں تو خود ہے احمد رضا۔ مجذوب قلندر کے منہ سے نکلتے اشعار احمد کے اندر لگی آگ کو پھر سلگانے لگتے ہیں اور لفظوں کا جھکڑ لگی آگ کو ہوا دیتے ہوئے بھڑکتے آتش فشاں کو پھٹنے پر اکسانے لگتا ہے۔ سر جی پلیز ایسا مت کریں بیٹا، اب وہ کسی کی امانت ہے۔ ایمان احمد ولد نصیر احمد، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ کیا آپ کو وسیم احمد ولد منیر احمد؟ بیٹا امانت میں خیانت نہ کرنا۔ بھائی باشمول حق مہر 1,00,000 روپے۔ پہلے عقیدت ہوتی ہے پھر محبت۔ سر جی مجھے اتنی بڑی سزا نہ دیں۔ یا رب العزت اپنے محبوب کے صدقے عشق قربانی مانگتا ہے۔ میں ایمانو دیوا دہائی ہوں، اپنے نکاح میں ہیر آکھدی جو گیا جھوٹ بولی۔ بھائی میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی، مجھے معاف کر دینا ایمان، میں بہت تھک گئی ہوں بیٹا۔ پھپھو ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی، جیڑا گیا نو موڑ لیا ویندا آئیں۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔
hang till death. اور قلم ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی اندر کا آتش فشاں دھماکے کے ساتھ پھٹ پڑتا ہے تو احمد پاگلوں کی طرح اپنے پھٹے ہوئے گریبان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے چیختے چلاتے مزار سے نکل گئے دائیں طرف دریا کی سمت بھاگنا شروع کر دیتا ہے، جب تک اپنی عزت پاؤں میں رول کر محبوب کی یاد کے بغیر گزارے ایک بھی لمحے پر خود سے شکایت کرتے ہوئے اپنی میں کو قتل نہ کیا جائے۔ مجذوب نے مزار سے باہر آتے ہوئے مجذوبانہ انداز میں خود کلامی کی، تب تک بچے عشق حاصل نہیں ہوتا۔ دربار میں موجود سبھی لوگ ہکا بکا رہ گئے اور جیسے ہی کچھ لوگ احمد کی طرف بھاگنے لگے تو مجذوب نے انہیں خبردار کرتے ہوئے کہا، یہ اب میرا بیٹا ہے اور اپنے باپ ہی کی طرح بنے گا، تم لوگ اپنا اپنا کام کرو، حق ہے وہ حق ہے۔ یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔